साबू, मेरे दोस्त अफजल ने आहिस्ता से मुझे कहा, इसके हाथ और पांव तो हम जैसे सीधे हैं। हाँ यार, मैंने कहा, इसके हाथ पांव तो सीधे हैं, लेकिन ये किसी अमीर और ऊंचे खानदान की लड़की मालूम होती है। यहाँ क्या कर रही है? हमने ये भी सुन रखा था कि चुड़ैल और जन्नात कुत्तों को देख कर भाग जाते हैं या डर कर अपनी असलियत बता देते हैं। हमारे कुत्ते इधर उधर बिखरे हुए ज़मीन को सूंघते फिर रहे थे। मेरे कहने पर तीन चार लड़कों ने दौड़कर अपने कुत्तों को पकड़ा और उनकी तवज्जो लड़की की तरफ कराई और कुत्तों के साथ लड़की की तरफ बढ़ने लगे। हम उसे इस वजह से कोई और ही मखलूक समझ रहे थे कि वो जगह एक खौफनाक वीराना था जहां भेड़ियों और लोहा शेरों का खतरा भी था। हम तो मगज फिरे नौजवान थे जो लहू गर्म रखने के बहाने वहां जा पहुंचे थे। इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, फिर ये लड़की वहां क्या करने आई थी? वो यकीनन कोई पुरस्रार मखलूक थी। वो टीकरी की ढलान पर खड़ी हमें देख रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसने जब कुत्तों को अपनी तरफ आते देखा तो एक बार फिर टीकरी की चोटी की तरफ देखा और फिर इधर उधर देख कर हमारी तरफ देखा। कुत्तों को पकड़ लो, लड़की ने डरी हुई आवाज में कहा। मैं नीचे आती हूँ। लड़कों ने कुत्तों को पकड़ लिया। मुझे याद नहीं कि हम में से वो कौन था जिसने लड़की से कहा कि वो अगर इंसान है तो हमसे डरे नहीं, नीचे आ जाए। वो दरख्तों की शाखों से बचती बचाती नीचे आ गई। सूरत हाल अजीब थी। वो हमसे डर रही थी और हम उससे डर रहे थे। वो जब करीब आई तो हमें उसकी आंखों में आंसू नजर आ गए। हमने आगे बढ़कर उसे घेरे में ले लिया। उसके चेहरे पर दो तीन बारीक सी खराशें थीं। उसके कपड़ों पर कहीं कहीं मिट्टी लगी हुई थी। हम इस इंतजार में थे कि यह गायब हो जाएगी, लेकिन वो गायब ना हुई। यहाँ क्या कर रही हो? एक लड़के ने उससे पूछा। उसने जवाब देने के बजाय हम सब की तरफ बारी बारी देखा। उसकी आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वो बहने लगे। फिर वो बैठ गई और उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। इससे हमें यह तसल्ली हो गई कि वो इंसान है। राजा शहबाज खान उम्र में हम सबसे साल दो साल बड़ा था। वैसे भी हम उसे सबसे ज्यादा सियाना लड़का समझते थे। किसी मसले में इख्तलाफ हो जाता तो आखिरी फैसला शहबाज ही किया करता था। वो लड़की के पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ रखकर आहिस्ता से हिलाया। लड़की ने सर उठाया और शहबाज की तरफ देखा। घबराओ नहीं, शहबाज ने प्यार के लहजे में कहा। तुम पर जुल्म हुआ है या ज्यादती हुई है तो हमें बताओ। जहां कहोगी वहां छोड़ आएंगे। हमें साफ साफ बताओ क्या है। मैंने कहा, अगर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की है तो हम तुम्हारे सामने बदला लेंगे। कहाँ की रहने वाली हो? वो रोती चली जा रही थी। आजकल हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो हम सब अखबारों में पढ़ते रहते हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे शर्मनाक वाकयात अपनी आंखों देखे हैं। शहरों में बड़े अफसरों, जागीरदारों, दौलतमंदों और लीडरों के पालतू गुंडों के बेटे किसी लड़की को उठाकर कार में डालते और उसके साथ इज्तमाई ज्यादती करके छोड़ देते हैं। देहाती माशरे में बड़े चौधरियों और वडेरों के हुक्म से खवातीन की इज्तमाई आबरू रेजी एक जायज़ बल्कि काबिल फ़ख्र रिवाज की सूरत इख्तियार कर गई है। हमारे नौजवान जिस तरह जिन्स ज़दगी का शिकार हो गए हैं, ये कोई राज नहीं रहा। और ये भी राज की बात नहीं रही कि पाकिस्तान में बच्चे का शऊर बेदार होता है तो वो सबसे पहले अपने शऊर में जो बात या जज्बा डालता है वो होता है फिल्मी रुमान और जहनी लज्जत। इसका नतीजा यह है कि कौमी किरदार और कौमी वक़ार ख़त्म हो गया है। हमारी नौजवान नस्ल को मेरी इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि हमने एक नौजवान और इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को उस खतरनाक और बेआबान जंगल में देखा तो हम सबको सिर्फ ये ख्याल आया कि इसकी मदद करनी है और इसे इसके घर तक पहुंचाना है। उसने आखिर अपने गांव का नाम बताया। उस गांव को अब सोहावा ही समझ लें आप। उस वक्त सोहावा भी गांव ही हुआ करता था। अब उसके कुर्बो जवार के दो तीन गांव उसमें मिल गए हैं और ये एक कस्बा बन गया है। हम उस लड़की से पूछते थे कि वो यहाँ तक किस तरह पहुंची है, वो बताती ही नहीं थी। इससे यही जाहिर होता था कि ये किसी जुर्म की मुजरिम है। मैं बताता हूँ बात क्या है। हमारे एक दोस्त ने कहा, जिसे हम मोटर कहा करते थे, ये किसी की मुलाकात के लिए यहाँ आई थी। वो अभी तक आया नहीं। हम आ गए। वो इस जंगल में कहीं छुपा हुआ होगा। नहीं, लड़की ने कहा, किसी से मिलना होता तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? गांव के करीब मुलाकात की बहुत सी जगह हैं। फिर फौरन बताओ, मैंने कहा। हम तुम्हें छोड़कर तो नहीं जाएंगे। नहीं बताओगी तो हम तुम्हें थाने ले जाएंगे। थाने क्यों यार? अफजल ने कहा, इसे इसके गांव ले चलते हैं। मुझे कहीं भी ना ले चलो, लड़की ने कहा। मैं तुम्हें असल बात बता देती हूँ। तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे जान से मार डालना। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। अगर तुम मुझे ना मारना चाहो तो मरने का कोई तरीका बता देना। मैंने ये तरीका सोचा है कि ऊंची दंदी से सर के बल छलांग लगाऊंगी। मैं यकीनी तौर पर मर जाऊंगी।
ہم نے اسے کہا کہ وہ بے فکر ہو کر بات سنائے، پھر ہم اسے بتائیں گے کہ وہ کیا کرے۔ اس نے بات یہ سنائی کہ قریب کے گاؤں کے ایک جوان آدمی کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی تھی، اس سے وہ چوری چوری ملتی رہتی تھی۔ ان دونوں نے شادی کے عہد و پیمان کر لیے، لیکن ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، ان کی ذاتیں الگ تھیں۔ انہوں نے گھروں سے بھاگ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کے مطابق لڑکی رات کو اس جگہ پہنچ گئی جہاں اس آدمی نے اسے ملنا تھا، وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ لڑکی نے ہمیں بتایا کہ اس آدمی کی عمر 25-26 سال ہے۔ اس شخص نے لڑکی کو بتایا تھا کہ وہ اسے جہلم لے جائے گا، کچھ دن اپنے ایک دوست کے گھر رکھے گا، وہیں نکاح پڑھا جائے گا، پھر والدین کو راضی کرے گا کہ اسے گھر آنے کی اجازت دے دیں۔ مختصر بات یہ کہ دونوں نے جذبات کے نشے میں وہی پلان بنایا جو اس قسم کی کہانیوں میں آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ ان دونوں نے جب یہ پلان بنایا ہوگا تو ان کے دماغوں میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا دانش مندانہ پلان کسی اور کے دماغ میں کبھی آیا ہی نہ ہوگا۔ ان دونوں کے معاملے میں بات مختلف تھی، جو لڑکی کو اس وقت معلوم ہوئی جب وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ اس لڑکی کی قسمت اس طرح پھوٹی کہ وہ گھر سے وہ تمام زیور جو اس کے لیے بنوایا گیا تھا اور 200 روپیہ نقد ساتھ لے کر آدھی رات سے پہلے وہاں پہنچ گئی جو جگہ اس کے دوست نے اسے بتائی تھی۔ وہ انتظار میں کھڑی تھی، اس وقت وہاں سے کوئی ریل گاڑی نہیں گزرتی تھی، بسوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ دن کے وقت ایک لاری ملتی تھی، رات کو کوئی سواری نہیں ملتی تھی۔ اس شخص نے لڑکی سے کہا کہ وہ پیدل چلتے چلتے صبح سے پہلے ترکی ریلوے اسٹیشن تک پہنچ جائیں گے، وہاں سے انہیں ریل گاڑی مل جائے گی اور وہ بڑے آرام سے جہلم پہنچ جائیں گے۔ لڑکی کو اپنے یار پر 100% بھروسہ تھا، لیکن یار کی نیت کچھ اور تھی۔ لڑکی اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہاں سے ترکی اتنا قریب نہیں جتنا لڑکی سمجھتی رہی۔ وہ سہاوا تھانے سے کچھ دور سے گزرتے اس جگہ سڑک پر پہنچے جہاں سڑک پہاڑی میں داخل ہوتی ہے۔ اب اگر آپ راولپنڈی سے جہلم کی طرف یا جہلم سے راولپنڈی کی طرف جائیں تو سہاوا کا تھانہ، پہاڑیاں اور یہ علاقہ ضرور دیکھنا۔ لڑکی جذبات اور محبت سے مخمور اس کے ساتھ چلتی گئی۔ ترکی تک فاصلہ اس وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے کہ سڑک کے موڑ زیادہ ہیں۔ اب پہاڑیوں کو کاٹ کر بہت سے موڑ سیدھے کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موڑ تھے۔ ایک موڑ انگریزی کے حرف ایس کی طرح تھا، اس کی لمبائی 1 میل سے ذرا زیادہ تھی۔ اب پہاڑی کو کاٹ کر سڑک سیدھی کر دی گئی ہے، جس سے 1 میل کا فاصلہ 1 فرلانگ سے بھی کم رہ گیا ہے۔ پہاڑی علاقے کے کچھ اندر جا کر لڑکی کے عاشق زار نے کہا کہ وہ سڑک سے ہٹ کر جنگل میں سے گزریں گے، اس سے فاصلہ کم ہو جائے گا۔ لڑکی کو اس پر اعتماد تھا، وہ اس کے ساتھ جنگل میں چلی گئی۔ اس شخص نے لڑکی سے زیور اور 200 روپے لے لیے تھے جو ایک پوٹلی میں بندھے ہوئے تھے۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ وہ آج کے 200 روپے نہیں تھے۔ جو جیب میں ڈال کر سودا سلف لینے نکلو تو ساری رقم بھاپ بن کر اڑ جاتی ہے۔ وہ 200 روپے آج کے تقریباً 50,000 روپے کے برابر تھے۔ آج 500 روپے کا جتنا آٹا آتا ہے اتنا اس زمانے میں تقریباً 7-8 روپے کا آ جاتا تھا۔ آج جو چینی 13-14 روپے فی کلو ملتی ہے وہ اس وقت 13 روپے کی 55 سیر ملا کرتی تھی۔ آج شہروں میں 10 روپیوں میں 1 لیٹر دودھ ملتا ہے جو آدھا دودھ آدھا پانی ہے۔ اس زمانے میں 10 روپیوں میں پورا 1 من دودھ آتا تھا جو 100% خالص ہوتا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ کہانی سے ہٹ کر میں نے منڈی کے بھاؤ سنانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ بڑھاپے کا قصور ہے کہ اس عمر میں آ کر جسم ڈھیلا اور زبان تیز ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں جسم کی طاقت زبان میں آ جاتی ہے۔ اس سے آگے یوں ہوا کہ اس شخص نے لڑکی کو ایک جگہ اس بہانے بٹھا لیا کہ ذرا دم لے کر آگے چلیں گے، پھر اس نے سچے اور پاکیزہ پیار کے دھوکے اور شادی کے جھانسے میں لڑکی کو بے آبرو کر دیا۔ لڑکی نے محبت کے نام پر عصمت قربان کر دی۔ وہ نوجوان تھی، چل چل کر تھکی ہوئی بھی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں سوئی تھی، آنکھ کھلی تو اس کا سچا عاشق غائب تھا۔ زیور اور رقم بھی وہ ساتھ ہی لے گیا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگی، آہستہ آہستہ اسے آوازیں دیں۔ وہ اونچی آواز نکالنے سے ڈرتی تھی۔ وہ باقی رات جنگل میں بھٹکتی رہی، ڈرتی اور روتی رہی۔ وہاں گہری کھائیاں بھی تھیں، اسے یہ شک بھی ہوا کہ وہ کھائی میں گر پڑا ہے۔ صبح طلوع ہوئی، وہ سڑک سے دور نکل گئی تھی اور وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ارد گرد پہاڑیاں اور ٹیکریاں تھیں اور اس زمانے میں جنگل بہت ہی گھنا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ رات وہ کہاں سوئی تھی اور اب کہاں ہے۔ وہ دیہاتی لڑکی تھی، اس لیے اس کا حوصلہ قائم رہا۔ اگر کوئی شہری لڑکی ہوتی تو اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ یہ لڑکی دن کو بھٹکتی رہی، بھوک لگی تو جھاڑی بیری کھاتی رہی۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ گھر چلی جائے۔ ساری رات گھر سے غائب رہ کر گھر جاتی تو گھر والوں کو کیا بتاتی کہاں گئی تھی۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ سچا پیار کرنے والا اسے دھوکہ دے گیا ہے۔ دن بھٹکتے اور روتے گزر گیا۔ وہ صرف لڑکی ہی نہیں تھی بلکہ خوبصورت لڑکی تھی، جانتی تھی کہ کسی آدمی نے اسے دیکھ لیا تو وہ اپنی نیت خراب کر لے گا۔ اس علاقے میں پیشہ ور ڈاکوؤں اور راہزنوں نے بھی اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے حکایت میں کوئی 20 سال پہلے شاہ حمد ڈاکو کی کہانی شائع ہوئی تھی۔ وہ اسی علاقے میں رہتا اور وارداتیں کرتا تھا۔ رات کے راہی والا محمد خان بھی اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ لڑکی کو 2 خطرے ڈرا رہے تھے، ایک ڈاکوؤں کا اور دوسرا بھیڑیوں کا۔ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ کسی شریف آدمی نے اسے پکڑ لیا تو وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے گا، پھر اس کے بھائی اسے قتل کر دیں گے۔ اس نے خودکشی کے طریقے سوچنے شروع کر دیے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس نے کچھ دور گڈریے بھی دیکھے تھے جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ چگنے کے لیے لائے تھے۔ وہ ان سے دور رہی۔ ایک اور رات آ گئی۔ اب تو لڑکی کا دماغ معاف ہو رہا تھا، پیاس نے اسے زیادہ بے حال کر رکھا تھا۔ آدھی رات کے وقت اس نے ایک کسی یعنی برساتی ندی میں اتر کر پانی پیا تھا۔ کھانے کے لیے صرف جھاڑی بیر تھے جو وہ کھاتی رہتی تھی۔ رات کو گیدڑ مل کر بولتے تھے، بھیڑیوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی اور وہ خوف سے کانپتی رہتی تھی۔ اس نے رات کو یہ دعا بھی مانگی کہ کوئی درندہ اسے چیر پھاڑ کر کھا لے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ہم اس وقت خود نوجوان اور نا تجربے کار تھے اور ہم دیہاتی بھی تھے۔ ہمارے پاس جذبہ تھا اور یہ جذبہ نیک تھا۔ ہم میں اتنی عقل ضرور تھی جس کے ذریعے ہم یہ سمجھ گئے کہ اس لڑکی کا محبوب اس کی عصمت، زیور اور نقدی لوٹ کر اسے اس جنگل میں مرنے یا کسی اور کے ہاتھ چڑھ جانے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ہم نے لڑکی سے کہا کہ ہم اسے اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اس خوفناک جنگل میں بھٹک بھٹک کر اپنے گاؤں کے قریب پہنچ گئی ہے۔ درمیان میں وہی 1-2 ٹیکریاں اور ایک ذرا اونچی پہاڑی تھی جن میں سے ہم گزر کر گئے تھے۔ لڑکی اپنے گھر جانے پر رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اور میرے 3-4 دوستوں نے اسے کہا کہ وہ لوٹ لی گئی ہے اور اسے تھانے جانا چاہیے۔ وہ نہیں مانتی تھی۔ سن لڑکی، شہباز خان نے کہا، ہم مسلمان ہیں اور کم ذات مسلمان نہیں۔ ہم پر لعنت ہے کہ ہم ایک مسلمان لڑکی کو مصیبت میں دیکھ کر اسے اکیلا چھوڑ جائیں۔ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی تو ہم تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ تمہارا فائدہ بھی اسی میں ہے۔ ہم جانتے تھے وہ گھر جانے سے کیوں ڈرتی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہم شکار پر جایا کرتے تو پراٹھے، انڈے اور دال، ساگ ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی بھوک لگ رہی تھی لیکن اسے کھانا کھلانا بہت ضروری تھا۔ وہ 2 دنوں سے بھوکی تھی۔ ہم سب نے اپنا اپنا کھانا کھولا، چادر بچھائی اور لڑکی کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ وہ اتنی بھوکی تھی کہ بڑی تیزی سے نوالے اپنے منہ میں ٹھونستی چلی گئی۔ ویرو، اس نے کھانا کھا کر کہا، تم نے میرے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کا اجر تمہیں خدا دے گا۔ تمہارے بجائے میں کسی اور کے ہاتھ چڑھ جاتی تو میرا کیا بنتا؟ لیکن ہماری نیکی ابھی پوری نہیں ہوئی، میں نے کہا۔ ہم تمہیں تمہارے وارثوں کے حوالے کر دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے۔ وہ اس بات پر نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب اٹھے، نیچے بچھائی ہوئی چادر جھاڑی، لڑکی کو اٹھایا، اسے ڈرایا دھمکایا، پیار اور محبت سے بھی باتیں کی اور اسے ساتھ لے کر چل پڑے۔ کتوں کو ہم نے زنجیریں ڈال لی تھیں۔ شکار کا شوق پورا ہو گیا تھا۔ اس سے زیادہ بڑا شکار اور کیا ہو سکتا تھا؟ ہم جس طرف سے اس پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے تھے ادھر سے ہی باہر نکل آئے۔ ہمارے سامنے سہاوا تھا۔ میں تو اپنے گھر کے قریب پہنچ گئی تھی، لڑکی نے حیران سا ہو کر کہا۔ ہم اس راستے پر جا رہے تھے جو سڑک تک جاتا تھا۔ کچھ دور آگے گئے تو سامنے 2 معزز سے آدمی آتے نظر آئے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ لڑکی نے ان آدمیوں کو دیکھا تو وہ ہمارے پیچھے ہو گئی جیسے ان آدمیوں سے چھپ رہی ہو۔ وہ دونوں قریب آئے تو ہمارے راستے میں رک گئے۔ وہ لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکی کو کہاں لیے پھرتے ہو لڑکو؟ ایک نے پوچھا۔ کس گاؤں کے ہو؟ راجہ شہباز خان نے اپنا گاؤں بتایا، پھر مختصراً بتایا کہ لڑکی ہمیں کہاں اور کس حالت میں ملی تھی اور ہم اسے اس کے گھر لے جا رہے ہیں۔ بہت اچھا کر رہے ہو، اس معزز آدمی نے کہا، لیکن گھر کے بجائے اسے تھانے لے جاؤ۔ آج دوسرا دن ہے یہ گھر سے غائب ہے۔ پرسوں رات سے، دوسرے نے کہا۔ تھانے میں رپٹ درج ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، تجھے کون لے گیا تھا کاکی؟ خود کسی کے ساتھ چلی گئی تھی؟ اس آدمی کے ساتھی نے پوچھا۔ لڑکی ہمارے پیچھے ہو گئی۔ پہلے تھانے جاؤ لڑکے، دوسرا بولا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہی پکڑے جاؤ۔ لڑکی تمہارے قبضے میں ہے، تھانے دار سکھ ہے، تمہیں مشتبہ سمجھ کر ہڈیاں توڑ دے گا تم سب کی۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور وہ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تھانہ قریب ہی تھا، وہ ہمیں تھانے میں لے گئے۔ ہمیں باہر کھڑا کر کے لڑکی کو اندر لے گئے۔ کچھ دیر بعد تھانے دار باہر آیا
اور ہم سے پوچھا کہ ہمیں لڑکی کہاں سے ملی ہے۔ شہباز ہم میں سینئر لڑکا تھا، اس نے وہ ساری بات سنا دی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ لڑکی نے ہمیں زیور اور 200 روپیوں کی جو بات بتائی تھی وہ بھی سنا دی۔ اگر میں تفتیش کی اور تھانے دار کی کارگزاری کی ہر بات سنانے لگوں تو یہ شیطان کی آنت کی طرح کہیں ختم ہونے میں ہی نہیں آئے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ تھانے دار نے لڑکی کے باپ کو بلایا اور اس دوران لڑکی کا بیان لیا۔ وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو لڑکی اور ان دونوں معزز آدمیوں کو ساتھ لے گیا۔ اس نے ہمیں تھانے میں ہی پابند رہنے کا حکم دیا۔ وہ 1 یا 1.5 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی اچھی شکل و صورت کا دیہاتی نوجوان تھا۔ اس نے دیہاتیوں جیسی چادر نہیں باندھ رکھی تھی بلکہ وہ لٹھے کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ یہ شہر کے لوگوں کا لباس ہوا کرتا تھا یا دیہات کے خوشحال لوگ یہ کپڑے پہنا کرتے تھے۔ سورج غروب ہو چلا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ہم سب کے گھروں والے ہمارے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ ہم نے تھانے دار سے کہا کہ ہمیں جانے دے۔ اس نے محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ہم سب کے نام، باپوں کے نام وغیرہ لکھ لے۔ ہمارے لیے تھانے دار کا یہ حکم تھا کہ ہم اس واردات کے گواہ ہیں اور ہم کل صبح یہاں آ جائیں۔ ہم سورج غروب ہونے کے بعد اپنے گاؤں پہنچے۔ ہمارے پسماندگان گھروں سے باہر کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ماؤں کے چہروں پر پریشانی بھی تھی اور غصہ بھی۔ ایک تو ہمارا علاقہ ایسا، دوسرے ہمارا شغل ایسا، خطرے ہی خطرے، گھر والوں کی پریشانی بجا تھی۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی باہر کھڑے تھے، وہ سب ہماری خیریت معلوم کرنے کو بیتاب تھے۔ ہم نے انہیں اس لڑکی کا واقعہ سنایا۔ گاؤں اور ہمارے گھروں کے لوگوں کے لیے یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ ہمیں اس الزام سے بری کر دیا گیا کہ ہم شکار سے اتنی دیر سے واپس آئے ہیں۔ اگلی صبح ہم سب سہاوا تھانے میں پہنچ گئے۔ تھانے دار نے ہم سب کے الگ الگ بیانات لیے اور صرف 3 لڑکوں کو عدالت میں گواہی دینے کے لیے منتخب کر لیا۔ ان میں ایک میں تھا، دوسرا افضل اور تیسرا شہباز خان۔ ہمیں تھانے کے سپاہیوں نے بتایا کہ رات لڑکی کے محبوب کو سکھ تھانے دار نے عشق کے اسرار و رموز اپنے طریقے سے ذہن نشین کرائے اور محبوب نے 1 گھنٹے کے اندر اندر اقبال جرم کر لیا۔ ہم نے اسے حوالات کے فرش پر پڑا دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہائے ہائے کر رہا تھا۔ تھانے دار نے گزشتہ روز ملزم کو گھر سے پکڑا اور اس کے گھر کی تلاشی اس طرح لی تھی کہ گھر کا سامان صحن میں بکھیر دیا تھا، لیکن نہ لڑکی کا زیور برآمد ہوا نہ 200 روپیہ۔ ملزم کہتا تھا کہ لڑکی کو ایک جگہ سوتا چھوڑ کر وہ وہاں سے کھسک آیا۔ اس نے یہ بھی مان لیا کہ وہ لڑکی کو محبت کا دھوکہ دیتا رہتا تھا، پھر اس سے شادی کا چکمہ دیا، اسے سبز باغ دکھائے اور اسے تیار کر لیا کہ وہ زیور اور زیادہ سے زیادہ رقم ساتھ لے آئے۔ ملزم نے کہا کہ وہ لڑکی کو بے آبرو کرنا، زیور اور رقم اڑانا چاہتا تھا۔ اس نے بیان دیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ اپنا مقصد پورا کر کے اور اس کا مال اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ سڑک پر آ رہا تھا اور پہاڑی علاقے سے نکل آیا تھا۔ اس کا گھر اب زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے کامیاب واردات کی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکی اتنی دیر سے جاگے گی کہ صبح ہو جائے گی اور جس کے بھی ہاتھ لگ گئی وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اسے دوسری امید یہ تھی کہ وہ اس ڈر سے اپنے گھر نہیں جائے گی کہ باپ اور بھائی اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ ملزم سڑک سے ہٹ کر اپنے گاؤں کے راستے پر جا رہا تھا۔ تاریکی اور سناٹا تھا۔ آگے سے 2 آدمی آ رہے تھے۔ انہوں نے ملزم کو روک لیا۔ ملزم کے ہاتھ میں لڑکی کے مال کی پوٹلی تھی جو اس نے اپنے پیچھے کر لی۔ اس سے ان آدمیوں کو شک گزرا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ملزم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ بھاگنے لگا تھا لیکن دونوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ جو کچھ ہے ان کے حوالے کر دے ورنہ اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ اس نے مزاحمت شروع کر دی جس سے ان آدمیوں کا شک پکا ہو گیا کہ اس آدمی کے پاس مال ہے۔ انہوں نے اس سے پوٹلی چھین لی۔ دیہاتی رات کو خالی ہاتھ تو نہیں چلا کرتے، ان کے پاس کلہاڑی تھی۔ ملزم ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کلہاڑی والے نے کلہاڑی سیدھی کی تو ملزم کی جھاگ بیٹھ گئی۔ وہ خود چور تھا اور بہت بڑا گناہ کر کے آیا تھا۔ اس کی ہمت ختم ہو گئی۔ وہ دونوں چلے گئے اور ملزم وہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ لوٹا ہوا مال لوٹ لیا گیا۔ سکھ تھانے دار اس کا یہ بیان نہیں مان رہا تھا۔ اس نے ملزم کو حوالات سے نکلوایا اور اپنے کمرے میں لے جا کر اسے پیٹھ کے بل فرش پر لٹا دیا۔ ہم دفتر کے باہر ذرا دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ تھانے دار نے 2 سپاہیوں کو بلایا۔ ملزم کے دونوں بازو پیچھے کر کے ایک کرسی کا ایک پایا اس کی ایک ہتھیلی پر اور دوسرا اس کی دوسری ہتھیلی پر رکھا اور کرسی پر ایک سپاہی کو بٹھا دیا۔ دوسرے سپاہی نے اس کے پاؤں ٹیڑھے کر کے ان پر اپنا پاؤں رکھ دیے۔ ملزم کی چیخیں باہر دور تک سنائی دینے لگیں۔ ظالموں میری بات مان لو، اس نے انتہائی بلند آواز میں کہا۔ زیور اور رقم وہ آدمی چھین کر لے گئے ہیں۔ تھانے دار بھی ایسا ظالم تھا کہ کم و بیش 1 گھنٹے تک
اسے اس ٹارچر میں رکھا۔ اسے جب اٹھایا تو اس نے دونوں ہاتھ اپنی بغلوں میں دبا لیے، وہ پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا اور گر پڑا۔ اسے سہارا دے کر حوالات میں پھینک دیا گیا۔ میرا خیال تھا کہ تھانے دار نے یہ سوچ کر کہ اس کی یہ بات مان لی ہوگی کہ اس نے اپنے ہر جرم کا اقبال کر لیا ہے، تو اس کا یہ کہنا سچ ہی ہوگا کہ اس نے لڑکی سے جو مال لوٹا تھا وہ اس سے 2 آدمی لوٹ لے گئے ہیں۔ اس روز بھی لڑکی تھانے میں موجود تھی، اس کا باپ بھی تھا، اس کے چہرے پر اداسی اور گھبراہٹ تھی۔ اس شخص کا ایک بیٹا بھی تھانے میں تھا، اس کی عمر 22-23 سال ہوگی۔ اس بھائی کو چاہیے تھا کہ اپنی بہن کا گلا دبا دیتا، لیکن وہ ہنستا پھر رہا تھا، اور اس کی ہنسی کسی نارمل آدمی کی ہنسی نہیں تھی، وہ ذہنی طور پر صحیح معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایسے آدمی کو ہم اپنی زبان میں جھلا کہا کرتے ہیں۔ اس روز ہمیں لڑکی کے باپ کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ ہم تھانے سے فارغ ہو کر اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ میں نے اپنے ابا کو لڑکی کے باپ کا نام بتایا۔ ابا کے پوچھنے پر اس کا حلیہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کا ایک جوان بیٹا جھلا یعنی پگلا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تیری شان! ابا لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے، کہنے لگے اس شخص کی سزا بڑھتی جا رہی ہے۔ ابا کا سہاوا میں کوئی پرانا دوست تھا۔ میں نے اس کہانی کی ابتدا 2 مسافر ریل گاڑیوں کی ٹکر سے کی تھی جو ہمارے لڑکپن یا بچپن کے آخری حصے میں انہی پہاڑیوں میں ہوئی تھی جن میں 3 اپریل 1994 کی شام ریل کار کو حادثہ پیش آیا۔ اس ٹکر میں سینکڑوں مسافر مارے گئے اور ایسے شدید زخمی ہوئے تھے کہ ساری عمر کے لیے اپاہج ہو گئے تھے۔ ابا نے مجھے سنایا کہ حادثے کی جگہ کے قریب کوئی گاؤں نہیں تھا۔ دور دور کے گاؤں میں خبر پہنچی تو لوگ دوڑتے پہنچے اور زخمیوں اور لاشوں کو گاڑی سے نکالا۔ ان سب کو گوجر خان سرکاری ہسپتال میں پہنچایا گیا تھا۔ ابا نے مجھے یہ حادثہ پوری تفصیل سے سنایا۔ ان تفصیلات میں ایسا ذکر تھا ہی نہیں کہ لوگوں نے مسافروں کو لوٹا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں مشکل اور مصیبت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس حادثے کے 3-4 مہینے بعد ابا سہاوا اپنے دوست سے ملنے گئے تو اس دوست نے انہیں بتایا کہ یہاں کا ایک شخص جہلم گیا تھا اور وہ اسی گاڑی میں واپس آ رہا تھا جو دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ اس شخص کو خراش تک نہ آئی۔ اس نے شدید زخمی اور مرے ہوئے مسافروں کی جیبیں خالی کرنی شروع کر دیں۔ اس نے عورتوں کے زیورات بھی اتارے اور وہاں سے پیدل چل پڑا اور گھر پہنچ گیا۔ لوگوں کو اس طرح پتہ چلا کہ اس شخص کا مکان کچا تھا، اسے گرا کر اینٹوں کا مکان بنایا۔ یہ خاندان مڈل کلاس تھا لیکن ان کے انداز اور طور طریقے امیروں جیسے ہو گئے۔ ایک عورت نے ان کے گھر بے شمار زیور دیکھا۔ یہ عورت اچانک ان کے گھر چلی گئی اور ایک کمرے میں گئی تو اس شخص کی بیوی سارا زیور ٹرنک سے نکال کر دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے حیران ہو کر دوسروں کو بتایا۔ لوگوں میں چہ میں گوئیاں ہونے لگیں اور سب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص جہلم سے گاڑی پر آ رہا تھا اور اس نے یہ دولت مسافروں سے لوٹی ہے۔ اب اللہ کی لاٹھی دیکھیں کس طرح چلی۔ اس وقت اس شخص کا بڑا بیٹا لڑک پن کی عمر میں تھا اور ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک تھا۔ آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں آنے لگیں اور وہ ایب نارمل ہوتا گیا۔ باپ اور ماں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ نوجوانی میں آ کر وہ بالکل ہی پگلا گیا۔ اس سے چھوٹا بھائی 8-10 سال عمر تک ٹھیک رہا، اس کے بعد وہ بھی بڑے بھائی جیسا ہو گیا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ بڑے بھائی جیسا پگلا ہے یا جھلا ہے۔ چھوٹے میں یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ اس میں لڑکیوں جیسی صفات پیدا ہو گئیں۔ خدا نے اس خاندان کو خوبصورتی اور گورا رنگ دیا تھا۔ یہ لڑکا لڑکیوں کے انداز اپنا کر آوارہ ہو گیا۔ ان کی ایک بڑی بہن تھی، اس کی شادی ہوئی۔ ماں باپ نے امیرانہ شان سے شادی کی اور زیور کی نمائش کی۔ یہ زیور مری ہوئی یا زخمی مسافر عورتوں سے اتارا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے خاوند کے ساتھ صرف 1 سال گزارا اور ناجائز تعلقات کی وجہ سے طلاق لے کر گھر آ بیٹھی۔ اب اس لڑکی کو تو کسی نے قبول کرنا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ چھوٹی بہن تھی، اس کی کہانی آپ کو پہلے ہی سنا دی ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ اس لڑکی سے جس نے زیور لوٹا، اس سے زیور اور رقم کوئی اور لوٹ کر لے گیا۔ مقدمہ جہلم کی عدالت میں چلا۔ مجھے معلوم نہیں کہ ملزم پر کیا کیا دفعات لگی تھی۔ اسے 4 سال سزائے قید ہوئی تھی۔ لڑکی کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا۔ ہم 5-6 سال بعد سہاوا گئے تو پتہ چلا کہ دونوں بہنیں گھر سے بھاگ گئی تھیں۔ پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کے باپ کے متعلق سنا کہ وہ دن رات ایک خانقاہ کے سامنے بیٹھا زور زور سے سر دائیں بائیں ہلاتا رہتا تھا۔ یہ خانقاہ آج بھی موجود ہے۔ سہاوا سے جہلم کی طرف جائیں تو سڑک پہاڑی علاقے میں داخل ہو کر دائیں کو مڑتی ہے۔ اس موڑ پر بائیں ہاتھ یہ خانقاہ ہے۔ وہاں اب 2 سڑکیں ہو گئی ہیں۔ ایک سڑک پہاڑ کو کاٹ کر سیدھی بنائی گئی ہے، خانقاہ پرانی سڑک پر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں یوں لوٹ مار نہیں ہوا کرتی تھی جس طرح آج ہوتی ہے۔
پیشہ ور ڈاکو اور راہزن بھی مجبور اور بے بس آدمی کو نہیں لوٹتے تھے۔ آج کا زمانہ دیکھ لیں، ریل گاڑی کا حادثہ ہو یا بسیں ٹکرا جائیں، ارد گرد آبادیوں کے لوگ زخمیوں کی مدد کے بجائے انہیں لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نوجوانی کے زمانے میں ایک آدمی نے زخمی اور مرے ہوئے مسافروں کو لوٹا اور اللہ نے اس کے پورے خاندان کو سزا دی۔ آج حادثوں میں لوٹ مار کے علاوہ سارے ملک میں لوٹ مار ہو رہی ہے۔ ملک کی آدھی آبادی دوسری آدھی آبادی کو لوٹ رہی ہے، قتل اور بے آبرو کر رہی ہے، مگر اللہ مجرموں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ جواب ہے، ہمارے وقتوں میں برکت ہی برکت تھی، غریب آدمی بھی مطمئن رہتا تھا۔ آج ہمارے ملک پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے کہ آٹے دال کے بھاؤ دیکھ لیں، خشک سالی اور قحط کے آثار دیکھ لیں، اپنی نوجوان نسل کا اخلاق اور کردار دیکھ لیں، اپنے حکمرانوں کو ہی دیکھ لیں جو اللہ نے ہم پر مسلط کیے ہیں۔ یہ سزا ہے جو بڑھتی جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔